बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी अचानक बदलने लगती है? दिल वो नहीं रहता जो पहले था। कुछ लोग बगैर किसी वाज़े वजह के दूर हो जाते हैं। वो चीजें जिनमें पहले खुशी मिलती थीं अब खाली खाली लगने लगती हैं। गुनाहों में पहले जैसा मजा नहीं रहता और इंसान खुद से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अक्सर हम उसे सिर्फ हालात का बदलना समझते हैं, कभी उसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, कभी तकदीर की सख्ती। लेकिन क्या हो अगर ये सब अल्लाह की तरफ से आने वाले खामोश इशारे हों? अल्लाह हमेशा शोर से नहीं बुलाता। कभी वो बंदे के दिल में ऐसी कैफियत पैदा करता है कि दुनिया की चमक दमक खुद ब खुद मध्यम पड़ने लगती है। कभी वो जिंदगी के हालात के जरिए इंसान के अंदर एक नई तड़प जगा देता है, एक ऐसी तड़प जो इंसान को अपने असल मकसद की तरफ वापस ले आती है। आज हम इन्हीं खामोश इशारों की बात करेंगे, वो 5 निशानियां जिन्हें अगर इंसान पहचान ले तो शायद उसकी जिंदगी का रुख बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए और उसका दिल अल्लाह के करीब आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ऐसे रूहानी राज समझना चाहते हो जो ईमान को जिंदा कर दें, दिल को नरम कर दें और जिंदगी को मानी दे दें, तो अभी रूहाल चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह मुझे समझ अता फरमा, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जुमला इंसान के दिल के दरवाजे खोल देता है। पहली निशानी, दिल का दुनिया से हटना और अल्लाह की तरफ झुकाव। ये वो कैफियत है जिसे बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर तब्दीली शुरू होती है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। वो चीजें जो पहले खुशी देती थीं, वही चीजें अब खाली लगने लगती हैं। महफिलें वही होती हैं, लोग वही होते हैं, हालात भी शायद वही हों, मगर दिल में वो सुकून नहीं होता जो पहले महसूस होता था। इंसान हैरान होता है कि आखिर क्यों अब फजूल बातों में दिल नहीं लगता? क्यों गुनाहों में पहले जैसा लुत्फ महसूस नहीं होता? क्यों शोर हंगामा थका देता है और तन्हाई सुकून देने लगती है? हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल की समत बदल देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। दीन की समझ सिर्फ इल्म का नाम नहीं, बल्कि दिल की कैफियत का नाम भी है। एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान खुद ब खुद हक की तरफ माइल होने लगता है। यह तब्दीली अक्सर खामोशी से आती है, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी शोर के। इंसान को महसूस होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी दिल में सवाल उठता है कि क्या मैं उदास हो गया हूं? क्या मेरी जिंदगी में खुशी खत्म हो रही है? लेकिन हर बेचैनी डिप्रेशन नहीं होती। कभी कभी ये रूह की बेदारी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग, जिसमें अल्लाह बंदे को दुनिया की वक्ती खुशियों से हटाकर दायमी सुकून की तरफ ले जाता है। जब दिल गुनाह में सुकून ना पाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है। जब दुनिया की चमक दमक बेमानी लगने लगे तो शायद अल्लाह तुम्हें असल हकीकत दिखाना चाहता है। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत जब दिल में कम होती है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह बनती है। यह एक मुश्किल मरहला हो सकता है, क्योंकि इंसान पुराने और नए एहसासात के दरमियान खड़ा होता है। एक तरफ वो जिंदगी है जिसकी उसे आदत थी, और दूसरी तरफ एक नई तड़प जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रही होती है। इस मरहले में इंसान को लग सकता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो रहा है, जैसे वो किसी और रास्ते पर चल पड़ा हो। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, कुछ इसे मूड चेंज कहते हैं, लेकिन हकीकत में यह दिल का बदलना है। जब दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है तो दुनिया की रंगीनियां खुद ब खुद अपनी कशिश खो देती हैं। इंसान पहले की तरह गुनाह करने की कोशिश करे तो दिल बेचैन हो जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं रहा। यह वो लम्हा होता है जब बंदे को रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से दिया गया मौका होता है। अल्लाह हर किसी को यह कैफियत नहीं देता। यह एक दावत होती है, एक खामोश बुलावा, जिसमें अल्लाह बंदे को अपने करीब लाना चाहता है। इस कैफियत में सबसे अहम चीज यह है कि इंसान उसे समझ ले, इसे नजरअंदाज ना करे। क्योंकि अगर बंदा इस तब्दीली को गलत समझकर दोबारा इसी दुनियावी शोर में खुद को दबो दे तो वो मौका जाया हो सकता है जो अल्लाह ने दिया था।
دل کا بدلنا دراصل نئی زندگی کی ابتدا ہو سکتی ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو قرآن کے الفاظ مختلف لگنے لگتے ہیں، دعا میں پہلے سے زیادہ سکون ملتا ہے اور تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اسے دنیا کی غفلت سے نکال کر شعور کی طرف لا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب دل دنیا سے ہٹنے لگے تو اسے نقصان نہ سمجھو، کیونکہ ہر کمی کے پیچھے ایک بڑی نعمت چھپی ہو سکتی ہے۔ اللہ بندے سے کچھ چھینتا نہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ دنیا کی محبت کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ اصل محبت کو پا سکے۔ یہ پہلا اشارہ ہے، ایک خاموش تبدیلی جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اور جب اندر بدل جائے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ دوسری نشانی، آزمائشوں اور مشکلات کا بڑھ جانا۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے امتحان آ رہے ہیں۔ کبھی دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، کبھی حالات اچانک بدل جاتے ہیں، کبھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں جن پر انسان نے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہے؟ کیا یہ سزا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر مشکل اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی اور ہر آسانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، بلکہ کبھی کبھی آزمائش اللہ کی خاص توجہ کی علامت بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے، کیونکہ آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکون اور آسانی چاہتا ہے، لیکن روح کی تربیت اکثر مشکل راستوں سے ہوتی ہے۔ جب زندگی میں اچانک مشکلات بڑھتی ہیں تو انسان اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ آسانیوں میں انسان اکثر غافل ہو جاتا ہے، مگر مشکل انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی زندگیاں اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور قید، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی سختیاں۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی محبت کے خلاف نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کی گہرائی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضی ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ محفوظ ہوتے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسی تربیت دیتا ہے جو انہیں بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ آزمائش انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو سامنے لاتی ہے۔ جب حالات آسان ہوں تو انسان اپنی اصل طاقت نہیں پہچان پاتا، لیکن مشکل وقت اسے اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، مگر اصل میں وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ آزمائشیں انسان کے ایمان کو صاف کرتی ہیں، جیسے آگ سونے کو خالص کرتی ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی امید نہیں چھوڑتا تو اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت کے بعد سب سے زیادہ روحانی سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش انہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آزمائش صرف بڑے حادثات یا بڑی مشکلات کا نام نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی امتحان ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی قریبی شخص کا بدل جانا، کبھی کسی خواب کا پورا نہ ہونا، کبھی کسی جگہ ناکامی۔ یہ سب ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ زندگی اس کے خلاف ہو گئی ہے، مگر ہو سکتا ہے یہی چیزیں اللہ کی طرف سے ایک نیا راستہ ہوں۔ انسان اکثر اس چیز کے لیے روتا ہے جو اسے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، اور اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ صبر کا حقیقی مفہوم بھی اسی مقام پر سمجھ آتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے برداشت کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر اعتماد رکھنا ہے، امید نہ چھوڑنا ہے، اور دل میں یقین رکھنا ہے
کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صبر یہ نہیں کہ انسان درد محسوس نہ کرے، بلکہ صبر یہ ہے کہ درد کے باوجود اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے۔ جب انسان آزمائش کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، شکوہ کرنے کے بجائے دعا کرتا ہے اور مایوسی کے بجائے امید کو تھامے رکھتا ہے، تو یہی صبر ہے۔ صبر انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے، اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ مشکلات ختم نہیں ہو رہی، اور وہ تھک جاتا ہے۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ کیا انسان صرف آسانی میں اللہ کو مانتا ہے یا مشکل میں بھی اس پر بھروسہ رکھتا ہے؟ اللہ بندے کو کبھی ایسی آزمائش نہیں دیتا جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہر امتحان انسان کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ بھی موجود ہے۔ انسان کو شاید فوری جواب نہ ملے، مگر اللہ کا منصوبہ ہمیشہ انسان کی سمجھ سے بڑا ہوتا ہے۔ جب زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں تو فوراً یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی سوچو کہ شاید اللہ تمہیں کسی نئی منزل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جیسے استاد امتحان اس طالب علم کو دیتا ہے جسے آگے بڑھانا چاہتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو آزمائشوں کے ذریعے بلند کرتا ہے۔ یہ مرحلہ انسان کو اپنی اصل حقیقت دکھاتا ہے، اسے سکھاتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، نہ کہ دنیا کی چیزیں۔ آزمائشوں کے دوران جو آنسو بہتے ہیں وہ دل کو نرم کرتے ہیں، اور نرم دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ جب مشکلات بڑھنے لگیں، جب زندگی کا راستہ مشکل ہو جائے، تو اسے صرف بدقسمتی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے یہی وہ راستہ ہو جس پر چل کر انسان اپنے رب کے قریب پہنچتا ہے، اپنی روح کو پاک کرتا ہے اور ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان سے سیکھے گئے سبق انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہی سبق اسے وہ انسان بناتے ہیں جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، کچھ لوگوں اور ماحول سے دوری۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے تعلقات بدلنے لگے۔ کچھ لوگ جو کبھی بہت قریب تھے اچانک فاصلے پر چلے جاتے ہیں۔ کچھ محفلیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں اب تھکا دیتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں بدل گیا ہوں؟ کیا لوگ بدل گئے ہیں؟ یا وقت نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے؟ یہ سوال دل کو بے چین کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان فطری طور پر تعلقات سے جڑا ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھی یہی تبدیلی اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہوتی ہے، ایک ایسا اشارہ جس کے ذریعے اللہ بندے کو ایک نئے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہر شخص ایک مقصد کے ساتھ آتا ہے۔ کچھ لوگ سکھانے کے لیے آتے ہیں، کچھ آزمانے کے لیے، کچھ سنوارنے کے لیے، اور کچھ صرف ایک خاص وقت تک ساتھ چلنے کے لیے۔ مگر جب انسان کی روحانی سمت بدلنے لگتی ہے، جب دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، تو ہر کوئی اس سفر میں ساتھ نہیں چل پاتا۔ کبھی انسان خود محسوس کرتا ہے کہ کچھ تعلقات اب اس کے دل کے قریب نہیں رہے۔ کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ فاصلے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جدائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ بندے کو ایسے ماحول یا ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، چاہے بندہ خود اس حقیقت کو فوراً نہ سمجھ سکے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بدلتا ہے۔ انسان اکثر ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا جن سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے، مگر اللہ بندے کے دل کو بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ تعلقات انسان کو اللہ سے دور لے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ محفلیں دل کو سخت کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ جب اللہ بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو کبھی وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ بندہ خود بخود ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ یہ دوری کبھی لڑائی کی صورت میں آتی ہے، کبھی خاموشی سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا دل وہاں نہیں لگتا جہاں پہلے لگتا تھا۔ اس مرحلے میں سب سے بڑا امتحان انسان کی سمجھ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے صرف نقصان سمجھ لے تو دل میں کڑواہٹ پیدا ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ اسے اللہ کی حکمت سمجھ لے تو یہی دوری ایک نعمت بن سکتی ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ جب شور ختم ہوتا ہے، جب انسان کچھ دیر کے لیے لوگوں کی توقعات سے آزاد ہو جاتا ہے، تب وہ اپنی اصل آواز سن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں
کیونکہ وہ اسے اکیلا پن سمجھتے ہیں، مگر روحانی سفر میں تنہائی اکثر ایک ضروری مرحلہ ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے زیادہ بات کرتا ہے، دعا میں دل کھولتا ہے اور اپنے اندر جھانکنا سیکھتا ہے۔ تنہائی انسان کو اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ جب ارد گرد کے لوگ کم ہو جائیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا اصل سہارا کون ہے۔ دنیا کے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، جبکہ اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی رائے سے کم متاثر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہی روحانی ترقی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں تو اس کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ خود کو دوبارہ ترتیب دے سکے۔ جیسے ایک باغبان درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہے تاکہ درخت زیادہ مضبوط ہو جائے، ویسے ہی اللہ کچھ تعلقات کو کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ اندر سے مضبوط ہو سکے۔ یہ مرحلہ دردناک ہو سکتا ہے مگر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دور ہونا دراصل اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں سکون یا بہتری آئی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس دوری کو غرور یا نفرت کا سبب نہ بنائے۔ روحانی ترقی کا مطلب لوگوں سے نفرت کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کچھ تعلقات ختم ہو جائیں تو انہیں عزت کے ساتھ جانے دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف راستوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ اللہ سے ہدایت اور خیر کی دعا کرے۔ یہ تیسری نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں آنے والی دوریاں ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسے ماحول سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسے ایسی تنہائی دیتا ہے جہاں وہ اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ اگر تم محسوس کرو کہ کچھ لوگ یا کچھ محفلیں تم سے دور ہو رہی ہیں تو فوراً اسے بدقسمتی نہ سمجھو، رک کر سوچو، اپنے دل سے پوچھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں سمجھ عطا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دوری ایک نئی قربت کی ابتدا ہو، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا، ذکر اور توبہ کی طرف دل کا خود بخود مائل ہونا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل کی سمت بدل رہی ہے۔ وہی انسان جو پہلے دعا کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا تھا، اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو دل خود بخود دعا کے الفاظ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جیسے دل کسی سے بات کرنا چاہتا ہو، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جاگ رہا ہے، ایک ایسی طلب جو دنیا کی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی بلکہ صرف اللہ سے جڑ کر سکون پاتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا دل چاہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر دعا کی اصل لذت کو محسوس نہیں کر پاتے، مگر جب دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ ایک خاص رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق بنانے کا نام ہے۔ جب انسان دعا میں اپنے دل کی بات کہتا ہے، اپنے خوف، اپنی امیدیں، اپنے راز اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے، کیونکہ مردہ دل دعا کی طرف نہیں جھکتا، وہ صرف دنیا کے شور میں گم رہتا ہے۔ زندہ دل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اچانک نمی آ جاتی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی مگر دل نرم محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر، کسی نصیحت کو سن کر یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔
رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی نرمی کو رحمت قرار دیا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، مگر جب دل نرم ہوتا ہے تو چھوٹی غلطی بھی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ آنکھوں کی نمی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دل اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو زمین زندہ ہونے لگتی ہے۔ توبہ کی رغبت بھی اسی نشانی کا حصہ ہے۔ انسان کو اچانک اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے معمولی لگتی تھیں اب دل پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی، اور اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے ماضی کو صاف کرے اور نئی زندگی شروع کرے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے کھوئی ہوئی چیز اچانک واپس مل جائے۔ یہ بات ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ پہلے اسے عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، مگر اب دل خود بخود ذکر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ زبان پر اللہ کا نام آنا آسان لگتا ہے، دل میں شکر کے احساس بڑھنے لگتے ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں پہلے جیسی بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے غذا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ روحانی سفر میں بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس رغبت کو مضبوط کرے گا یا اسے نظر انداز کر دے گا؟ اگر انسان اس کیفیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عبادت، دعا اور ذکر کو جگہ دے دے تو اس کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی آ سکتی ہے۔ مگر اگر وہ اسے صرف ایک وقتی احساس سمجھ کر چھوڑ دے تو دل دوبارہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب دل اللہ کی طرف مائل ہو تو اسے نعمت سمجھنا چاہیے، اسے سنبھالنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا اور توبہ کی طرف مائل ہونا انسان کے کامل ہونے کی علامت نہیں بلکہ اس کے سفر کے آغاز کی علامت ہے۔ انسان پھر بھی غلطیاں کرے گا، کبھی کمزور پڑے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہر بار اللہ کی طرف واپس آتا رہے۔ یہی زندہ دل کی نشانی ہے کہ وہ گرتا ہے مگر اٹھتا بھی ہے، بھٹکتا ہے مگر راستہ دوبارہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے ہر قدم کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دل دعا کی طرف جھکے، جب آنکھوں میں نمی آئے، جب توبہ کرنے کی خواہش پیدا ہو تو اسے معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، ایک ایسا دل جو دنیا کی غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد میں سکون تلاش کر رہا ہے، اور یہی وہ سفر ہے جو انسان کو اصل کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، مشکلات کے باوجود اندرونی سکون۔ زندگی کا ایک عجیب راز یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ارد گرد سب کچھ مشکل ہوتا ہے، مسائل ختم نہیں ہوتے، حالات آسان نہیں ہوتے، مگر دل کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ انسان پریشان ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایک خاموش اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان اپنی طاقت سے پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب وہ آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو حالات کے بدلنے پر منحصر نہیں ہوتا۔ باہر مسائل ہونا اور اندر سکون ہونا ایک گہری روحانی کیفیت ہے۔ عام طور پر ہم سکون کو حالات سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب دل مطمئن ہوگا، مگر ایمان کا اصل راز یہ ہے کہ سکون دل کی حالت ہے، حالات کی نہیں۔
بہت سے لوگ دنیاوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں مگر دل بے چین رہتا ہے، اور کچھ لوگ مشکلات کے باوجود پرسکون ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر واقعہ اس کی حکمت سے ہوتا ہے، تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد بڑھ جانا اسی نشانی کا حصہ ہے۔ انسان پہلے ہر چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے، مستقبل کا خوف، لوگوں کی رائے، ناکامی کا ڈر، مگر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ خوف کم ہونے لگتے ہیں۔ انسان جان لیتا ہے کہ جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ملے گا۔ یہ سوچ انسان کو بے پرواہ نہیں بناتی بلکہ مضبوط بناتی ہے، کیونکہ وہ کوشش بھی کی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان کسی مضبوط سہارا کے ساتھ کھڑا ہو۔ تقدیر کو قبول کرنا بھی اسی سکون کی بنیاد ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بے چینی اس وقت ہوتی ہے جب وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا، جب وہ ہر واقعے سے لڑتا ہے، ہر نقصان پر سوال کرتا ہے کہ کیوں۔ مگر جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں حکمت ہے، چاہے وہ اسے فوری طور پر سمجھ نہ سکے، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے۔ انسان اپنی دعا بھی کرتا ہے، اپنی کوشش بھی جاری رکھتا ہے، مگر اندر سے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اسی میں خیر ہوگی۔ یہی کیفیت انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے طوفانوں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ حقیقی ایمان کا احساس اسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک یقین جو دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جب وہ آزمائش میں بھی امید نہ چھوڑے، جب وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی امید رکھے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ سکون اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اسے ایسی طاقت دے رہا ہے جو حالات سے بڑی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میں اتنی مشکلات کے باوجود کیسے مضبوط ہوں۔ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ پانچویں نشانی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود دل مضبوط رہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو زندگی کے اتار چڑھاؤ اسے پہلے کی طرح نہیں ہلاتے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی سکون ایمان کی خوبصورتی ہے، یہی وہ احساس ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اور اب آخر میں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے اشارے ہمیشہ واضح نہیں ہوتے۔ کبھی وہ شور کے بغیر زندگی بدل دیتا ہے، کبھی دل بدل جاتا ہے، کبھی راستے بدل جاتے ہیں، کبھی لوگ دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی مشکلات کے درمیان سکون مل جاتا ہے۔ اگر تم نے ان 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں محسوس کی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہو، تمہیں ایک نئے سفر کے لیے تیار کر رہا ہو۔ خود سے پوچھو، کیا تم نے ان نشانیوں میں سے کوئی محسوس کی؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں اپنا احساس ضرور لکھو۔